अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 1 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 8 रबी सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हुकूमत ने आज 1 अक्टूबर से 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 16 रुपए का इजाफा कर दिया है। 14 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दिल्ली में एक 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1595 रुपये 50 पैसे हो गई, जो पहले 1580 रुपये थी। ये राहत की बात है कि हुकूमत ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की। मुल्क भर में बेशतर शहरों में पकवान गैस की कीमत 850 से 960 रुपये के दरमियान है। फिलहाल एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 853 रुपये, मुंबई में 852 रुपये 50 पैसे, लखनऊ में 890 रुपये 50 पैसे, हैदराबाद में 905 रुपये, वाराणसी में 916 रुपये और पटना में 951 रुपये में दस्तयाब है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Memory is a skill. Master it. Join Mohammad Latif Memory Khan's Mind Mastery 4-day workshop from September 29th to October 2nd at KLN Prasad Auditorium, Red Hills, Hyderabad. Unlock your memory, achieve success, get certified and enjoy fun learning. Special fee only ₹8,000. Register now 7337021453. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत नासाज होने पर आज चारशंबे की सुबह तिब्बी इलाज के लिए बेंगलुरु के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। दरेशना खड़गे 7 अक्टूबर को कोहिमा का दौरा करेंगे और नागा सॉलिडरिटी पार्क में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज चारशंबे की सुबह हिंदुस्तान के साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद को इनकी 80वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में CM धामी ने कोविंद की लंबी उम्र, बेहतरीन सेहत, खुशहाली के लिए दुआ की और बाबा केदार से आशीर्वाद मांगा। मुल्क के कई सरकर्दा लीडरों ने आज चारशंबे की सुबह हिंदुस्तान के साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद को इनकी 80वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। उत्तर प्रदेश में बरेली तशद्दुद होकर 4 दिन गुजर चुके हैं और अब तक कई एक गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है। मौलाना तौक़ीर रज़ा की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 4 दिन बाद एक मज़म्मती बयान जारी किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की गिरफ्तारी और इनके और दीगर के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत कर रहा है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के धमकी आमेज बयानात और पुलिस के रवैये से वाज़ेह तौर पर अमन एहतजाज को दबाने की कोशिश की निशानदेही होती है। बोर्ड ने तमाम गिरफ्तार अफराद की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर इलियास कासिम रसूल ने एक प्रेस बयान में कहा कि कानपुर वाक़े के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी का पुरअमन एहतजाज कोई जुर्म नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने जारहाना और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और बेगुनाह लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इनका कहना है कि मैं मोहम्मद से मोहब्बत करता हूं कि नारे या बैनर्स आवेदन करना ना तो गैर कानूनी है और ना ही गैर आईनी है। वाज़ेह के जुम्मे को बरेली में पुरअमन एहतजाज के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसके बाद कई एक गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और कई अफराद के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज 4 दिन बाद अपना मजम्मती बयान जारी किया है। बिहार के गया में शरपसंदों ने दुर्गा पंडाल के बाहर गोश्त का एक टुकड़ा फेंक दिया, जिससे हंगामा मच गया। ये वाकया गढ़वा बाजार के एक पंडाल में पेश आया। गोश्त का टुकड़ा देखकर मुकामी अफराद मुश्तइल हो गए और सड़क ब्लॉक कर दी। वाकये की इत्तला मिलते ही थाना गढ़वा की पुलिस मौके पर पहुंची और मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर किया। इसके बाद ही हालात पुरसुकून हो गए। इस मामले के बारे में गया के SSP आनंद कुमार ने बताया कि पंडाल के बाहर गोश्त का एक टुकड़ा फेंका गया, जिससे अवाम का एहतजाज हुआ। हालांकि शक की सुई मुसलमानों पर घूम रही थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि जब तक तहकीकात ना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस की भारी टीम को जाए वकूफ पर रवाना कर दिया गया है। सूरत हाल अब नॉर्मल है। गुज़िश्ता जुमे को बरेली में आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से एहतजाज की पादाश में गिरफ्तारियों का सिलसिला दराज होते हुए पुलिस ने मौलाना मोहसिन रज़ा को हिरासत में ले लिया। इस बीच ताजिम नामी एक शख्स को, जिस पर पुलिस का इल्जाम है कि वो एहतजाज का हिस्सा था, इसके पैर में गोली मारकर इसे गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए मौलाना तौक़ीर रज़ा के करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। मंगल को बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मौलाना तौक़ीर रज़ा के चचाजाद, बहनोई और काउंसलर के चार्जिंग स्टेशन को गैर कानूनी बताकर बुलडोजर से गिरा दिया है।
محلہ سورخہ بان خانہ میں بریلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور بریلی میونسپل کارپوریشن کی ٹیمیں پوری تیاری کے ساتھ مولانا توقیر رضا خان کے چچا منانی میاں کے داماد محسن رضا کے گھر پہنچے۔ محسن خان مبینہ طور پر مولانا توقیر رضا کی جماعت میں سرگرم تھے، تاہم محسن رضا نے موقع پر ٹیم کو بتایا کہ وہ تقریباً 20 سال قبل IMC چھوڑ چکے ہیں۔ اس دوران محسن رضا کی پولیس سے تلخ کلامی بھی ہوئی۔ محسن رضا نے اپنی جائیداد سے متعلق عدالتی حکم میں امتناعی دکھایا، جس کے بعد ٹیم کو اپنی کارروائی روکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ سماجوادی پارٹی کے قدآور رہنما اعظم خان جو گزشتہ دنوں جیل سے رہا ہوئے ہیں، اس کے دوسرے ہی دن سوشل میڈیا پر صحافی شاہد صدیقی نے پوسٹ کیا تھا کہ اعظم خان اور ان کے بیٹے کو جیل میں سلو پوائزن دیا جا رہا تھا۔ اس تعلق سے آج ANI نامی نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے اعظم خان نے اس بیان کی تردید کی ہے اور کہا کہ شاہد صدیقی کو سمجھنے میں فرق پڑ گیا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ مختار انصاری کی موت کے بعد ان کے بھائی افضل انصاری نے الزام لگایا تھا کہ ان کے بھائی کو جیل میں سلو پوائزن دیا جا رہا تھا۔ وہ سن کر میں جیل میں بہت احتیاط کرتا تھا، جیل کا کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ یہی بات میں نے شاہد صدیقی کو کہا تھا، شاید وہ بات کو سمجھ نہ سکے۔ اعظم خان نے مزید کہا کہ شاہد صدیقی بہت ذمہ دار صحافی ہے، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں۔ میں نے اپنے بارے میں نہیں کہا تھا بلکہ مختار انصاری کے بارے میں کہا تھا۔ گزشتہ 25 سالوں کی فلموں کا جائزہ لینے کے بعد آج جاری کی گئی IMDb یعنی دی انٹرٹینمنٹ مووی ڈیٹا بیس کی رپورٹ کے مطابق شاہ رخ خان بدستور فلم انڈسٹری کے بادشاہ ہیں، جبکہ اداکاراؤں میں یہ مقام دیپیکا پڈوکون کو حاصل ہوا۔ برسوں کی محنت کے بعد IMDb نے انڈین سنیما کے 25 سال پر بالآخر اپنی تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے۔ اس میں ہندوستانی فلموں اور اداکاروں کا تجزیہ کیا گیا ہے کہ کس طرح 25 سال میں ہندوستانی سنیما کا رخ بدلا ہے۔ 25 کروڑ ماہانہ عالمی صارفین کے اعداد و شمار پر مبنی نتائج ناظرین کی ترجیحات اور اسٹارڈم کی بدلتی ہوئی تصویر کی عکاسی کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بالی ووڈ کے کنگ خان شاہ رخ خان اب بھی غیر متنازع سپر اسٹار ہیں۔ 1 جنوری 2000 سے 31 اگست 2025 کے درمیان ریلیز ہوئے 130 مشہور فلموں میں سے 20 شاہ رخ کی ہیں۔ اس فہرست میں 11 فلموں کے ساتھ دوسرے نمبر پر عامر خان اور رتک روشن ہیں۔ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی میں ریاست کے کمزور طبقات اور بالخصوص اقلیتوں کو نشانہ بنائے جانے کے خدشات کے درمیان الیکشن کمیشن آف انڈیا نے آج حتمی ووٹر لسٹ جاری کر دی۔ کمیشن نے اپنے پریس بیان میں بتایا کہ اس نے SIR کے عمل کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ اس میں بتایا گیا کہ حتمی انتخابی فہرست میں 7 کروڑ 42 لاکھ ووٹرز کو شامل کیا گیا۔ کمیشن نے بتایا کہ 24 جون 2025 تک ریاست میں 7 کروڑ 89 لاکھ رائے دہندگان تھے۔ 65 لاکھ رائے دہندگان کو ووٹر لسٹ سے باہر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 1 اگست 2025 کو ریاست میں 7 کروڑ 24 لاکھ رائے دہندگان تھے۔ ان میں سے 3,66,000 نااہل ووٹرز کو نکال دیا گیا۔ اس میں 21,53,000 اہل ووٹروں کو فارم 6 کی مدد سے شامل کیا گیا، جس کے بعد ریاست میں 7 کروڑ 42 لاکھ ووٹرز موجود ہیں۔ اس بیان میں مزید کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کو حتمی لسٹ کی ڈیجیٹل اور ہارڈ کاپی فراہم کی جا رہی ہے۔ پوری رات جاگنا، بازاروں اور کلبوں کی زینت بننا، گھروں میں آرام کرنے کے بجائے رات بھر کھانا پینا، فلمیں اور ڈرامے دیکھنا، گلیوں میں جگہ جگہ بغیر کسی مقصد کے گروپ کے ساتھ بیٹھنا، بازار میں بلا وجہ تیز رفتار اور آواز کے ساتھ گاڑیاں چلانا، چائے اور کھانے کے ہوٹلوں میں لوگوں کی بھیڑ اور نہ جانے کیا کیا طوفان بدتمیزی، یہ منظر کشی کسی یورپین ملک کی نہیں بلکہ آج مسلم علاقوں کی ہے، جہاں اب یہ سب نظارے ان کی شناخت بن چکے ہیں۔ رات میں اگر ان میں کوئی بھی علامت پائی جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسلم علاقہ ہے۔ پرانی دہلی میں چند سال پہلے لوگ قریب 2 یا 3 بجے تک جاگتے تھے اور چند ہی ایسے لوگ تھے جو پوری رات جاگتے تھے اور فجر کی اذان سے ٹھیک پہلے اپنے گھروں میں جا کر سو جاتے تھے، مگر آج تو اور ترقی ہو گئی ہے۔ اب یہاں ایک ایسی وبا پھیل گئی ہے کہ لوگ جلدی سونے کو اپنی توہین سمجھ رہے ہیں اور فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہم صبح 7 بجے سوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ گھر والے، خاص طور پر خواتین، جب صبح 7 بجے سوئیں گے تو پھر اندازہ لگائیے کہ ان کی صبح کب ہوگی۔ یقیناً جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو ان لوگوں کی نیند کھلتی ہے، مغرب کے وقت ناشتہ ہوتا ہے، اگر قریب 12 بجے کے بعد رات کے کھانے کا دسترخوان لگتا ہے، دوپہر کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ رات کے کھانے کے بعد اب پلان شروع ہوتا ہے کہ پوری رات کیا کیا کرنا ہے اور رات کیسے گزارنی ہے۔ اس تعلق سے دہلی مائنورٹیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر سعید خان نے ان سبھی باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان تباہی کی جانب بڑھ رہے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا سمجھانے والا نہیں ہے، بچوں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، گھروں میں کسی کی چلتی نہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آج کا معاشرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے؟ نہیں۔ چھتا لال میاں آرڈر بلو اے کے صدر نعیم ملک نے بھی مسلمانوں کی اس حالت پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہی حال رہا تو مسلمانوں کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔
انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے گھروں کے حالات کو بہتر بنایا جائے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل کا خاکہ تیار کیا جائے۔ ناظرین، ان سب باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف دہلی کا نہیں ہے بلکہ پورے ملک کے مسلمانوں کا حال ہے۔ یہ تشویش سب کے لیے ہے۔ ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ملک میں وفق قوانین 2025 کے متعلق سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے دوسرے مرحلے کی مہم کا اعلان کرتے ہوئے 19 سپٹمبر کو ملک بھر میں یوم دعا کا اہتمام کیا تھا اور اب 3 اکتوبر بروز جمعہ ملک بھر میں صبح 8 بجے تا دوپہر 2 بجے بند منانے کا اعلان کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے کیے گئے دوسرے مرحلے کی مہم کے اعلان کے دوران بند کی اپیل پر صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا محمد فضل الرحیم مجددی، جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے علاوہ قومی کنوینر و تحفظ اوقاف مہم سید قاسم رسول الیاس کے دستخط ہیں۔ دوسرے مرحلے کی مہم کے سلسلے میں بورڈ کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ 3 اکتوبر کو منائے جانے والے بند کے علاوہ جنتر منتر پر احتجاج کے ساتھ ملک کی تمام ریاستی اسمبلیوں کے روبرو مظاہرے کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں دہلی کے رام لیلا میدان میں مرکزی احتجاجی جلسے عام منعقد کرتے ہوئے ملک بھر سے شرکاء کو مدعو کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ہندوستان بھر میں 3 اکتوبر کو بند منانے کی اپیل کی گئی ہے اور ملک کی کئی ریاستوں میں علماء اکرام و اکابرین نے اس بند کو کامیاب بنانے کی اپیل کرتے ہوئے اس کی مکمل تائید کا اعلان کیا۔ الیکشن کمیشن نے حیدرآباد کے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی چناؤ کی تیاری کے سلسلے میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے قطعی فہرست رائے دہندگان جاری کی ہے۔ چیف الیکٹرل آفیسر کے مطابق جوبلی ہلز کے جملہ رائے دہندوں کی تعداد 3,98,982 درج کی گئی ہے اور فہرست پر نظر ثانی کے ذریعے 1.5% رائے دہندوں کا اضافہ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 2 سپٹمبر کو فہرست رائے دہندگان کا مسودہ جاری کیا تھا اور 17 سپٹمبر تک اعتراضات اور دعووں کو قبول کیا گیا۔ 25 سپٹمبر کو اعتراضات اور دعووں کی یکسوئی کرتے ہوئے آج قطعی فہرست جاری کر دی۔ فہرست کے مسودے کی اجرائی کے وقت رائے دہندوں کی تعداد 3,92,669 تھی۔ الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے 6,976 دعووں کو قبول کیا۔ فارم 7 کے ذریعے 663 ناموں کو حذف کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اقلیتی بہبود اے لکشمن کمار نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت مسلم خواتین کے روزگار کے موقعوں میں اضافے کے لیے تاریخی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ غریب مسلم خواتین کی معیشت کو مضبوط کرنا حکومت کا بنیادی نشانہ ہے۔ جوبلی ہلز رحمت نگر میں وزیر ٹرانسپورٹ و بی سی بہبود پونم پربھاکر اور وزیر لیبر جی وویک وینکٹ سوامی کے ساتھ خواتین کو سلائی مشینیں فراہم کرنے کا پروگرام شروع کیا گیا۔ وزیر اقلیتی بہبود نے بتایا کہ ریاست بھر میں 42,230 سلائی مشینیں فراہم کرنے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے اور اب تک 10,490 خواتین کو یہ مشینیں دی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلائی مشین اسکیم نہ صرف خواتین کی اقتصادی خود مختاری بلکہ خاندانوں کے تحفظ میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ حال ہی میں شروع کی گئی اندرما مائنورٹی وومن اسکیم کے تحت بیواؤں، متعلقہ خواتین، یتیموں اور تنہا خواتین کو یکمشت 50,000 روپے کی مالی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ابھی صرف درخواستیں لی گئی ہے، ابھی فراہم کرنا باقی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے منعقدہ سب سے بڑی بدکمہ تقریب کے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہونے پر چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے وزیر سیاحت و ثقافت جے کرشنا راؤ اور متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی۔ حیدرآباد کے سرور نگر اسٹیڈیم میں گزشتہ روز منعقدہ بدکمہ تقریب کو سب سے بڑے بدکمہ اور سب سے بڑے لوگ روایتی رقص کے طور پر گینیز بک ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا، جس پر جوبلی ہلز میں چیف منسٹر کی رہائش گاہ پہنچ کر سیاحت وزیر جے کرشنا راؤ اور حکومت کے اسپیشل چیف سیکرٹری جیش رنجن نے ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور محکمے کی کامیابی کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے تلنگانہ کی تہذیبی اور ثقافتی تقریب کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں شامل ہونا ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور وہ اس کامیابی کے لیے محنت کرنے والے ہر فرد کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تلنگانہ جاگرتی تنظیم کی سربراہ و BRS کی معطل قائد کے کویتا نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے اب تک کسی سیاسی پارٹی کے قیام کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت یا موقع آنے پر اگر عوام چاہتے ہیں تو وہ پارٹی قائم کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات میں ابھی 3 سال باقی ہے اور اس دوران یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ کویتا نے یہ ریمارکس لندن میں تلنگانہ جاگرتی تنظیم کی جانب سے منعقدہ پھولوں کے تہوار بدکمہ میں شرکت کے دوران کیے۔ انہوں نے BRS پارٹی میں درپیش کئی مشکلات اور بے عزتی پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ پارٹی میں پھوٹ پڑنے نہ پائے۔ اس کے لیے انہوں نے ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کیا اور ثابت قدم رہی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد کی حیثیت سے VC سجنار IPS نے بنجارہ ہلز میں واقع انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کیا۔ اس موقع پر منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ شہر میں پیپلز ویلفیئر پولیسنگ یعنی عوامی فلاح و بہبود پر مبنی پولیسنگ کو ترجیح دیں گے۔
انہوں نے کہا کہ عوام کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے یہ نیا طریقہ کار بہت معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پیپلز ویلفیئر پولیسنگ کے تحت شہر میں امن و امان کی برقراری، ٹریفک اور سڑکوں پر سلامتی، خواتین و بچوں کا تحفظ، ٹیکنالوجی میں مصنوعی ذہانت کا استعمال، سائبر جرائم اور مالی جرائم کی روک تھام، ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے جیسی شہری خدمات، پولیس اسٹاف کی فلاح و بہبود جیسے امور پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نوجوانوں کے روشن مستقبل کو تباہ کرنے والی منشیات کی لعنت سے آہنی پنجے سے نمٹا جائے گا۔ ماضی میں درج منشیات کے کیسز کا اثر و جائزہ لے کر اس پس پردہ مجرموں کا پتہ لگا کر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نارکوٹکس بیورو کی ٹیم کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ شہر میں خاص طور پہ راڈی شیٹر اور انلیگل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور رات کے اوقات میں ہو رہی ہے۔ پولیس کی پیٹرولنگ بھی بہت کم ہو رہی ہے۔ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر سلم ایریا ہے، وہاں پر جو ہے نا انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، رات کے اوقات میں مرڈرز ہو رہے ہیں، کرائم ہو رہے ہیں، گانجا بک رہا ہے۔ تو اس لیے ویزیبل پولیسنگ ہم لوگ ایکسٹرا لگا دیں گے اور ہمارا ٹیمز بھی لگا دیں گے، اور ڈرگس کے بارے میں بھی ہم لوگ فوکس کریں گے، اور ہو سکے تو اسپیشل ٹیمز بھی فارم کریں گے۔ وہ آپ جو بول رہے ہیں کہ ڈرگس کے بارے میں اور انلیگل ایکٹیویٹیز جو روڈی شیٹرس ہیں ان کے بارے میں تو بہت اسٹرینجنٹ ایکشن ہوگا، کسی کا چھوڑنے کا نہیں، اور تینوں کمسٹریٹ کے ساتھ مل کے ہم لوگ کام کریں گے۔ کمشنر پولیس وی سی سجنا نے کہا ہے کہ وہ کمانڈ کنٹرول سینٹر بنجارہ ہلز کے علاوہ بشیر باغ اور پرانی حویلی میں واقع قدیم دفتر کمشنر پولیس میں عوام کے لیے دستیاب رہیں گے۔ انہوں نے اپنے عہدے کا جائزہ لینے کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت عوام کے درمیان گزاریں گے اور پولیس اسٹیشنوں کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوامی مسائل سنیں گے۔ سجنان نے عوام سے خواہش کی کہ وہ کسی بھی قسم کا مسئلہ درپیش ہونے پر پولیس کنٹرول روم سے شکایت کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد کمشنر سی وی آنند آئی پی ایس کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں اسپیشل چیف سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ تلنگانہ کی حیثیت سے مقرر کیا گیا۔ سی وی آنند نے اپنے نئے عہدہ اسپیشل چیف سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ تلنگانہ کی حیثیت سے تلنگانہ سیکریٹریٹ میں جائزہ حاصل کر لیا ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ٹینک بینڈ کے قریب تیلگو تلی فلائی اوور کا نام بدل کر تلنگانہ تلی فلائی اوور رکھنے کا اعلان کرنے کے چند دن بعد گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے اس ڈھانچے پر ایک نیا نام بورڈ نصب کیا ہے۔ یہ اقدام باضابطہ طور پر حکومت کے فیصلے کی عکاسی کرتا ہے اور شہر کے تاریخی نام میں تازہ ترین تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔